नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है अलीना शिगरी ने और सलमान आबिद साहब ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन जी। अलीना, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मीडिया के अंदर प्लांटेड शोज़ हो रहे हैं, और अगर प्लांटेड शोज़ हो रहे हैं तो मुझे फिर बताएं कि फिर ट्रस्ट लेवल किस तरह डिफ़ाइन होगा। पहले फवाद चौधरी थे, फिर उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान आ गई, अब शिबली फराज साहब आए हैं। अगर उनका ये ख्याल है कि मीडिया के अंदर शोज़ ही प्लांटेड हैं तो फिर आगे चीज़ें कैसे चलेंगी? थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त तक तो नाकाम बहरहाल नजर आ रही है। जिस तरह से आपने ये बात कही कि 2 साल के अरसे में विद इन दैट टाइम पीरियड हम 3 तकरीबन वुज़रा को तब्दील होते हुए देख रहे हैं। ये शिबली फराज साहब आए हैं, इससे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, उससे पहले फवाद चौधरी साहब थे। तो अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी इनकी नाकाम नजर आ रही है। और जो बयानिया जो इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जो बयानिया इनका मीडिया पे आकर एक ही पे एक बयानिए पे जो है वो सारे के सारे मुतमईन नजर आते हैं, वो अभी तक हमें नजर नहीं आ सका। अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं जिन पे इनके आपस के स्टेटमेंट्स ही जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के स्टेटमेंट से। और जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो राइवलरीज हैं वो हमें आया होती हुई, हमें प्रोमिनेंट होती हुई नजर आई है ओवर द टाइम। और आपको ये भी पता होगा कि जी 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा जो है वो तो स्पोक्स पर्सन लगाए हुए हैं इन्होंने। आज अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा गई हैं तो ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेहरा ही नहीं थी। तो ये कहने का मकसद है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त, जिनके पास वजारतें हैं अहम मंसूर, वो इस वक्त इलेक्टेड से जो है उनकी जंग नजर आ रही है। जो फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी जो है जो बयानात देती हुई नजर आई थी कि जी जो अंडर 16 उनका ख्याल था कि जी जो प्लेयर था जिनकी तरफ वो इशारे कर रही हैं गालिबन शहबाज गिल साहब, उनके हवाले से वो यही कह रही हैं कि जी वो वजारत में जो है वो इंटरफेरेंस थी काफ़ी। तो फिर ये तमाम चीज़ें इनकी आपस में जो कि मैच नहीं कर रही, और अनफॉर्चुनेटली हमें एक गवर्नेंस क्राइसिस नजर आ रहा है, क्योंकि जो इनका कोर फोकस, जो प्रायोरिटी दी जा रही थी इंफॉर्मेशन को, मीडिया को, उस हद तक तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नजर आ रही है। नाकाम नजर, ठीक हो गया। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, आप बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, बड़ा फिर सख्त भी आप लिख देते हैं इनके बारे में। ये इस सारी सिचुएशन में अगर वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म का ट्रस्ट लेवल नहीं है टॉक शोज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जिस मीडिया की वजह से वो सब कुछ बने हैं, तो फिर चीज़ें आगे हुजूर वाला कैसे चलेंगी? देखिए, एक तो पहली बात ये समझनी होगी कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, कोई भी हुकूमत हो उसके मीडिया के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कम होते हैं। आपको याद है नवाज शरीफ साहब भी होते हैं। हाँ जी, आपको याद है नवाज शरीफ साहब भी इस मीडिया से बहुत नाला थे, और कहा जाता था कि उनके मुकाबले में इमरान खान को बहुत प्रमोट किया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सबका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इमरान खान साहब ने जो एक ही उसमें कहते हैं ना सांस में कह दिया कि सारे प्लांटेड है, तो ऐसा कहना ज्यादती है। देखिए, इस मीडिया के अंदर कुछ चीजें प्लांटेड भी हो रही होंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल अपना एजेंडा है। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो जायज तरीके से उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं, और बहुत जायज तरीके से वो इश्यूज उठा रहे हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। अच्छा, अब मसला ये है कि क्योंकि अगर आप एक स्टेटमेंट देके मीडिया को डील करेंगे तो फिर लगेगा कि शायद आपको ये मीडिया इसलिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो आप पे क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है, आपको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। दूसरा मसला ये है कि पीटीआई का, जैसे भी अलीना ने कहा, कि इंटरनल क्राइसिस है, मीडिया को डील करने के मामले में कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं है। कल आप देखिए आशिक फिरदौस अवान ने बिल्कुल ठीक बात की है कि तो चेंज ऑफ कमांड है, अगर वो एक बंदे के पास नहीं है, एट ए टाइम कई लोग उसको चेंज ऑफ कमांड को लीड कर रहे हो, तो मामला चलता नहीं है। इसमें सिर्फ मुशीर का मसला नहीं है, आपकी वजारत इत्तलात में जो सेक्रेटरी हैं, फिर कुछ इस तरह के लोग हैं जो वज़ीर आज़म हाउस तक बड़ी रसाई रखते हैं, वो अपने तरीके से मीडिया चलाते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो बतौर वजीर जो है वो इस शोबे से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो आके इसके अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इस वजह से खुद पीटीआई के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, और शायद इसी वजह से देखते हुए जो शिबली फराज की तकरीरी हुई है, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की तकरीरी हुई है, वो इसी मीडिया मैनेजमेंट को देखने के लिए हुई है। अब ये कह देना कि ये नतीजा खेज होगी, ये फौरी तौर पे वो बेहतर नताइज दे सकेगी, बड़ी अभी अर्ली बात होगी। लेकिन एक बात नजर आ रही है कि अगर आप शिबली फराज को भी और जनरल आसिम सलीम बाजवा को भी फ्री हैंड देंगे और उनके साथ बाकी लोगों की जो इंटरवेंशन है उसको खत्म करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने देखी,
جتنے لوگ وہاں سے حکومت سے باہر نکل رہے ہیں حکومت کے اندر سے وہ بار بار اعظم خان صاحب کا نام لیتے ہیں کہ جی ان کی انٹرونشنز بہت ہیں. اچھا اب اگر آپ بیوروکریسی کی مدد سے سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وزیر اعظم صاحب کو ذرا فواد کا تجربہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہاں پہنچایا ہے نواز شریف صاحب کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا. اس میڈیا میں جو ہے کہیں سیریسنس بھی ہے کہیں آپ کو نان سیریسنس بھی ہے کچھ آپ کو پروپیگنڈا بھی نظر آ رہا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیں کہ سارا کا سارا میڈیا پلانٹڈ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو سیریس سنجیدگی کے ساتھ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ گورننس کے ہیں. لیکن اب بہت سے لوگوں کو مجھ سمیت ہمیں پی ٹی آئی سے بڑی توقعات تھیں. ہم آج بھی جب میں اپنے کالموں کے اندر ان کو چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لوکل گورنمنٹ کے مسئلے ہیں مثال کے طور پہ گورننس کے مسئلے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کا دشمن ہو گیا ہے. وہ صرف آپ کو کرٹیسائز اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو کس انداز سے لیں. سارے میڈیا کو جب آپ ایک طریقے سے دیں گے تو بلا وجہ آپ میڈیا کے اندر اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علینا مجھے ایک چیز بتائیے گا. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور چیز یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو اہم وزراء ہیں وہ ٹی وی پہ آنے سے گریز کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھ ہوں گے کہ وہ نہیں آ کے چاہے وہ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہوں اس پہ آ کے کامنٹ نہیں کر رہے وہ گریز کرتے ہیں میڈیا اپیرنسز سے. کچھ یہ بھی بات بیچ میں کی جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود واٹس ایپ کی ویڈیوز شیئر کرتے تھے وزراء کے ساتھ تو پھر کہتے تھے کہ جی بہت اچھا بولا ہے. پھر محتاط بھی کیا گیا وزراء کو جو ہے وہ ٹی وی اپیرنسز سے لے کر. اچھا ٹھیک ہے علینا میں سوری مجھے تھوڑا سا ایک چیز چاہیے گا. 6 سے 7 بندے انہوں نے منصور خود ہی لگا دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا یوسف بیگ مرزا صاحب طاہر خان صاحب افتخار دورانی صاحب ابھی بھی شبلی فراز صاحب اور عاصم باجوہ صاحب کے علاوہ ابھی بھی کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں جو کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ جس طرح اشارے کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ کافی لوگ اس وقت میڈیا کو لے کے اور جو بیانیے کو لے کے وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا علینا مجھے ایک چیز بتائیے گا بلکہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے شارٹلی مجھے بتائیے گا کیونکہ میں نے پھر 18ویں ترمیم کی طرف جانا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا جب آپ کسی کو فیڈرل منسٹر بنا دیتے ہیں بہت اچھی چیزیں آپ نے بنایا اس کے بعد آپ جنرل عاصم باجوہ کو بنایا who was earlier DG ISPR. ایک نیریٹو کی جنگ جو پاکستان نے لڑنی ہے اس میں he'll play a very vital role. لیکن پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو کل پرسوں ہفتہ پہلے 2 سال پہلے آپ کی پارٹی میں آئے اب وزیر اعظم ہاؤس میں وداؤٹ اینی فنکشنل ٹائٹل وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اسپوکس پرسن بن گئے ہیں وہ بھی آفس جو ہے انفارمیشن منسٹری کا وہ استعمال کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک رویہ ہے؟ اگر کل کو جب اپوزیشن حکومت میں تھی تب یہ غلط رویہ تھا تو آج بھی پھر یہ غلط رویہ ہے؟ منصور جس طرح ایک بیچ میں نے بات منشن کی 3 درجن سے زائد اس وقت اسپوکس پرسنز پرائم منسٹر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں کہیں اور دوسری جماعتوں کے ساتھ تھی. عمر ایوب صاحب حفیظ شیخ صاحب رزاق داؤد صاحب یہ تمام جو ہے اور بھی بڑی فہرست ہے جو کہ ندیم بابر صاحب یہ تمام لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں. تو ایک جنگ تو پہلے اس حوالے سے ہی ہے اور ان کی جماعت کے اندر ہی ہے کہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آ کے الیکٹڈ کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو اتنی امپورٹنٹ منسٹریز دی ہوئی ہیں. کل کو جو ہے یہ اٹھا کے اپنے بیگیج جو ہے وہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو فال آؤٹ ہوتا ہے پالیسیز کا وہ بھی جو شاید خاقان عباسی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں بات کی تھی کہ فال آؤٹ پالیسیز کا دیکھنے کے بھی موجود ہو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہ یہ تمام نعرے جو ہے وہ گزشتہ حکومت کے دور میں جو ہے وہ کرتی ہوئی بطور اپوزیشن نظر آتی تھی کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا اور اب وہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں بیانیے کی جنگ لیکن یہ میں اب دوسرے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. جب آپ سیاست میں حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا بیانیہ فرق ہوتا ہے اور جب آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو بیانیہ فرق ہو جاتا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر شاید خاقان عباسی صاحب کا ارلیئر once he was the prime minister ویو فرق تھا. آج جب they are in the opposition ویو پوائنٹ فرق ہے. کیوں؟ دیکھیے پاکستانی سیاست کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم 2 فیس رکھتے ہیں. ایک فیس ہوتا ہے ہمارا حکومت میں کرنے کا اور ایک فیس ہوتا ہے ہمیں اپوزیشن کے اندر کرنے کا اور دونوں میں بڑا واضح تضادات ہیں. آپ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں آپ نواز شریف کی سیاست کو دیکھیں آپ بے نظیر مرحومہ کی سیاست کو بھی دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا اوور آل کانٹیکس ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ کوئی قرآنی آیت تو نہیں ہے یار. بالکل ٹھیک. اب سمپل بات یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی امینڈمنٹ ہونی ہے تو کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے نا. اب پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہوئی ہے
پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, JUI بھی بیٹھی ہے, ANP بھی بیٹھی ہے, PTI بھی بیٹھی ہے. اچھا اب یہ جو جماعتیں بیٹھی ہیں, مسلم لیگ کاف بھی ہے, اگر کوئی ترمیم ہوگی تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں ترمیم جب آپ کو کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی بھی چاہیے نا. اس لیے پہلی بات تو ہمیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک بحث ہے, پارلیمنٹ کا فورم ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے بات اس کی وجہ کیا ہے, ہم اس کو ایک بڑی مقدس طریقے سے چیزوں کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ شاید اس پہ بات نہیں ہو سکتی, ہونی چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو بنیادی ایسنس تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ وفاق اپنے اختیارات صوبوں کو دے رہا ہے اور صوبے اپنے اختیارات نیچے ڈیسنٹرلائز کریں گے ڈسٹرکٹس کو. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ 2010 کے اندر جب 18ویں ترمیم آئی, آج اس کو 10 سال ہو گئے نا, ان 10 سالوں میں پیپلز پارٹی کی تو ماشاءاللہ 2 ٹینیور رہے نا, اور PMLN کے بھی 2 ٹینیور رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومتوں نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں کیا پرفارم کیا ہے, اس پر بھی تو بحث ہونی چاہیے نا, کیونکہ وہاں نہ آپ نے ڈیسنٹرلائزیشن کی, نہ وہاں آپ نے لوکل گورنمنٹس بنائی, نہ وہاں آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر بڑی ریفارمز کی ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں. دوسرا سوال اٹھ رہا ہے کہ جی NFC ایوارڈ کے بارے میں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 18ویں ترمیم مکمل رول آؤٹ کرنے کے بعد, میں کم از کم اس کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی بحث ہے, گنجائش ہے, تو اس کو ایک سنجیدہ انداز اختیار کیا جائے. یہ جو طریقہ کار ہم یہاں پر اختیار کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے ہم چیزوں کو گڈ مڈ کر رہے ہیں. اب یہی خاقان عباسی صاحب نے, جیسے آپ نے ان کی مثال دی کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کہتے تھے وفاق کا رول کیا رہ گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وفاق کا اس کے اندر رول بڑھنا چاہیے. NFC ایوارڈ کے بارے میں ان کا وہ انٹرویو کلپ موجود ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب اس وقت کچھ اور کہتے تھے, آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ ہماری پولیٹیکل جو ہے نا, جسے کہتے ہیں ڈائلیماز ہیں, کہ ہم حکومت اور اپوزیشن میں 2 فیس رکھتے ہیں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اپوزیشن میں استعمال کرتے ہیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے حکومت میں آ کے ان مصلحتوں کے تحت وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت جو 18th امینڈمنٹ کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں واقعی سیاست ہو رہی ہے. ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل چیزوں سے ڈیل کرنے کی بجائے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی بیسس پہ اس کو ڈیل کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علینا, 18ویں ترمیم بڑی ہم لوگ ڈسکشن آج کل ہو رہی ہے. میں کل پروگرام کر رہا تھا, اس کے اندر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جی یہ جو ان کے ویلڈ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کو ایڈریس پارلیمنٹ میں آ کے کرنا چاہیے. ان کو اگر ہمیں کنونس کر لیں گے تو بالکل اس پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ٹائمنگز ہے, یہ ٹائمنگز بڑی غلط ہے. اس وقت ایک طرف ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ قبضہ کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, جس پہ اگزامپل بھی آئی فیصل واڈا نے جس طرح کہا ہے کہ جی ہم تو گورنر, آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم لوگ تو گورنر راج کی بھی انہوں نے تھریٹ کی. کہتے ہیں جی یہ ایکچولی میں پالیٹکس ہو رہی ہے. اور جو سلمان بھی بات کر رہے ہیں, اٹس ویری مچ ویلڈ کہ اگر آپ نے ایک چیز کو ایڈریس کرنا ہے تو پھر تو آپ کو سب کو سیم پیج پر لے کر چلنا ہے, لیکن ڈزنٹ فیل لائک کہ دے آل آر آن سیم پیج. I agree. اس وقت ایک طرف سیاست, ہم کہتے تھے نا کہ سیاست ہو رہی ہے ملک میں, اس وقت کرونا پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. ہر چیز کا اس وقت جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے, جو پرائیورٹی ہونی چاہیے, جو اس وقت دنیا بھر کی حکومتوں کی نظر آ رہی ہے, وہ کرونا وائرس سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ ڈیبیٹ جو ہے 18th امینڈمنٹ کی, آپ کو یاد ہوگا جیسی پاکستان تحریک انصاف حکومت ان کی قائم ہوئی تھی, اس کے بعد بھی یہ شوچہ چھوڑا گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس وقت اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو لگتا تھا کہ کوئی کانسپریسی بلڈ اپ ہو رہی ہے, شاید فیڈریٹنگ یونٹس کی جو آٹونومی ہے اس کو کرب کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس وقت بھی جب یہ ڈیبیٹ ڈفرینٹ, صرف یہ بات ہے کہ قائرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ریوزٹ ہونا چاہیے, شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی کہا 18 کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ چیز ایک مختلف نظر آ رہی ہے, لیکن جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے نا منصور, انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا ہوم ورک ضرور کیا ہوگا. کسی بیسس کے بغیر جو ہے یہ ڈیبیٹ چھیڑی نہیں جا رہی. although کہ یو آر رائٹ, فوکس ہمارا شوڈ بی آن فائٹنگ کرونا وائرس, جو کہ جس کی اس وقت کیسز کی تعداد جو ہے دن بدن ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بٹ یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں بن سکتی ہے, سینٹ میں سنجرانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے بن سکتے ہیں, تو پھر 18th امینڈمنٹ بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہو ضرور سکتی ہے. بٹ لائک سلمان صاحب نے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت سینٹر میں بھی جو فرجائل پوزیشن نظر آ رہی ہے اس وقت, کہ ذرا بھی ووٹ جو ہے وہ 2-3 ادھر ادھر ہوں گے تو ان کی حکومت بھی سسٹین کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. تو 2/3 میجورٹی آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے. بٹ لائک آئی سیڈ, بڑی کچھ ایسی انسٹنسز کا بھی میں نے حوالہ دے دیا کہ جو ہو سکتی ہیں. سندرانی صاحب کو لاکھ, ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے جی, ایوری تھنگ از پاسبل. اچھا سلمان صاحب, یہ 18th امینڈمنٹ, اس کے بعد تھوڑا سا اور سیاست پہ چلتے ہیں. 18th امینڈمنٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن, NFC,
اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو وفاق کا اس وقت ویو پوائنٹ ہے کہ جی ہم لوگ جب سارا کچھ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو وی اینڈ اپ ایٹ زیرو, اور جب اس پوزیشن میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ صرف ایک اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے جس کے اندر ہم لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, ہیلتھ کو ایڈریس کرنا ہے, ایجوکیشن کو ایڈریس کرنا ہے, تو ہمیں اس میں شیئر چاہیے اور ہم اس کو مانیٹر کریں, چاہے کچھ پرسنٹیج ہو لیکن مانیٹرنگ ہمارے پاس ہو اس چیز کی. کیا ویو ہے آپ کا اس میں؟ لیکن بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کا جو بنیادی فائدہ ہے نا وہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کے صوبے جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پرفارم کریں, اور اگر وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے بنیادی مسئلے ہیں اگر وہ اس کو وہاں پہ ریزالو کرنا شروع کر دے اور وفاق کی طرف کم دیکھے اور اپنے وسائل خود جنریٹ بھی کرنے کی کوشش کرے نا, تب تو اس 18th امینڈمنٹ کا فائدہ ہوگا. ابھی تو 18th امینڈمنٹ کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ 18th امینڈمنٹ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے ہاں وہاں جو صوبائی رولنگ ایلیٹ طبقہ ہے نا جی, اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ نیچے پاور کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ دیکھیے نا کتنے منسٹرز ہیں جو بااختیار ہیں, کتنے ارکان اسمبلی بااختیار ہیں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا دیتے ہیں وہ بااختیار نہیں ہوتے, آرٹیکل 140A کے تحت آپ ان کو ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرا کانٹیکسٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ صوبے جو ہیں ایک 18th امینڈمنٹ کی آپ کو یاد ہے جس وقت یہ کہتے تھے کہ جی وفاق نے سارے حصے چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور صوبائی خود مختاری جو ہے نا وہ وائلیٹ ہوتی ہے. اچھا, اب جب وفاق نے 2010 میں یہ سارے اختیارات صوبوں کو دیے تو اب آپ تو صوبے تو خود مختار ہو گئے نا, لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں منصور کہ جب تک آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی اٹانومی نہیں ڈیولپ کریں گے تو آپ کی پروونشل اٹانومی نہیں بن سکتی. پروونشل اٹانومی جو ہے وہ لنک کرتی ہے آپ کی ڈسٹرکٹ اٹانومی کے ساتھ. اب اس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا. اس میں وفاق کی فرسٹریشن بھی ہے. وہاں آپ صوبوں میں جا کے لوگوں سے ذرا ایک سروے کروائیں نا 18ویں ترمیم کے اوپر, لوگ کہیں گے ہمیں ملا کیا ہے, ہمیں تو پسماندگی مل رہی ہے نا. آپ کا ایجوکیشن لٹریسی میں کیا ڈیولپ ہوا ہے؟ اب آپ کو کورونا کے اندر پتا چلا کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر کہاں کھڑا ہے, آپ نے اس میں کوئی کام ہی نہیں کیا. پیسے تو آئے ہیں, وہ پیسے کہاں لگا دیے آپ سب لوگوں نے؟ یہ بنیادی نوعیت کا سوال ہے. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.